वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें चौधरी जाफ़र इकबाल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा टेलीफोन लाइन पे उन्होंने ज्वाइन किया है। जाफ़र इकबाल साहब, वक्फे से पहले भी जो सवाल उठा और साकिब बशीर साहब भी कह रहे थे कि जो गलत काम करते हैं उनको भुगतना पड़ता है, और मेरी ये राय थी कि उनको नहीं भुगतना पड़ता। ये बाख्तियार और बेशरम लोग जो हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस मुल्क को, इस कौम को, इस निज़ाम को भुगतना पड़ता है। अब नैब की मिसाल ले लें कि आज नैब कह रहा है कोई शवाहिद नहीं है और वो दिलचस्पी नहीं रखते इस मामले को आगे ले जाने में। यही नैब था जब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में इसी नैब ने आपके खिलाफ मुकदमात बनाए। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी जहाँ पे जो दरख्वास्तें आती थी रद्द होती थी। यही सुप्रीम कोर्ट थी कि जो साकिब बशीर माजरत के साथ जो साकिब निसार साहब, इंतहाई माजरत जो साकिब निसार साहब की क़यादत में थी, और उस पनामा केस में जिस तरीके से निगरानी का निज़ाम उन्होंने मुकर्रर कर रखा था इस ट्रायल का। तो जाफ़र इकबाल साहब, आपके लीडर ने तो इन सब को माफ़ कर दिया है क्योंकि अब उन्हें इक़्तिदार की कुर्सी नज़र आ रही है। तो फिर ये इन लोगों का एहतसाब कौन करेगा? पहली बात तो जो आपने की कि उनको भुगतना पड़ता है, बिल्कुल भुगतना पड़ता है। इससे ज्यादा क्या भुगतना होगा कि आज आप लाइव बैठे हुए पूरा पाकिस्तान क्या दुनिया भर में बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम आपका सुनेंगे कि यही जज साहिबान थे जब दरख्वास्तें आती थी तो उनका रवैया क्या था। तो आज अगर उन्हीं को अपने उस किए को और उस वक़्त की अपनी राय को और उस वक़्त के अपने रिमार्क्स को सामने रखते हुए, मुझे भी याद है, मैं नाम नहीं लेता जस्टिस साहब कौन थे, मरियम बीबी ने जस्ट पीछे मुड़ के किसी दूसरे अपने कोलीग साथी से कोई बात करना चाहिए तो ऊपर से जज साहब ने बड़े दबंग तरीके से कहा कि जी आपकी जमानत क्यों ना कैंसिल कर दी जाए और फिर वो वक्त भी आता है कि बैठ के इंतजार करते हैं। तो ये किसके लिए, इससे बड़ा क्या भुगतना होगा उनको कि आप और मैं तारीख के किसी एक हिस्से में कोई एक मौक़िफ़, एक बात करें और रखें और वो सबके सामने हो, और उसके बाद कुछ वक्त गुजरने के साथ साबित हो कि नहीं जी जाफ़र इकबाल गलत था और जाफ़र इकबाल को बबांगे दोहल, या वांगे दोहल तो नहीं जी गलत लफ्ज होंगे, उसे सरेआम ये मानना पड़े कि हाँ मैं गलत था और असल बात ये है। एक ये भुगतना है। दूसरा भुगतना ये है कि उनकी जो बाकी मानदा जिंदगी है उसमें जहां जहां वो अपना जैसा भी वक्त गुजार रहे हैं, यकीनन आम लोगों के अंदर उन्हें जाना पड़ता है, आम लोगों से मेल जोल होता है। तो आज उनकी मुआशरे के अंदर क्या हैसियत होगी? और जिस एहतसाब की आप बात कर रहे हैं कि वो एहतसाब कौन करेगा, वो एहतसाब हम ही ने करना है। सियासतदानों के अलावा, पार्लिमान के अलावा कोई और इदारा नहीं है जो कर सके। हाँ, उसमें बहुत सारी हमारी अपनी कमजोरियां और कोताहियां, लेकिन जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि अब उनको कुर्सी नजर आ रही है, देखें ये कुर्सी तो 3 मरतबा उनको मिली। अल्लाह तबारक तआला ने दी, पाकिस्तानी अवाम ने दी, वोटों से मुंतखब होके आए और अब इंशाल्लाह चौथी दफा भी मुंतखब होने जा रहे हैं। चौथी बार भी एहतसाब नहीं करेंगे, चौथी बार भी माफ कर देंगे। किया एहतसाब किया ना जी, परवेज मुशर्रफ साहब का ट्रायल किसने किया? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, दबाव पर, और वो भी 3 नवंबर पे, 12 अक्टूबर पे नहीं। चले जितना हुआ काफी हुआ। एक चीज। दूसरा, एहतसाब का और आगे बढ़ने का, कई दफा आपको बहुत सारी वो चीजें जो बज़ाहिर आपको पहले नजर आती हैं, जो ज्यादती भी हुई, करने वाले भी मौजूद हैं, उससे जो है वो कतई नजर और उनको भुला कर या उनको छोड़कर आगे बढ़ना है। किस चीज के लिए बढ़ना है कि अगर उन्हीं में दोबारा उलझे रहें और आपके वो करने वाले काम, वो चीजें जिनको आपने करके और इस मुल्क की बेहतरी करनी है, मुल्क की मईशत का पहिया चलाना है, वो आप छोड़ दें। और एक पहलू इसका यह भी हो सकता है कि आप लेजिस्लेशन ऐसी करें, हम अपनी वो गलतियां सियासतदानों की, कि हम एक अच्छा बलदियाती निज़ाम दें, हम एक अच्छा मुआशी रोड मैप दें, हम मुल्क के अंदर वो चीजें लेके आए जिनसे आइंदा ऐसी चीजों की गुंजाइश न बने। मसलन अदालतों के अंदर बहुत सारी चीजें जो रिफॉर्म्स करने वाले हैं, ठीक, वो रिफॉर्म्स करके भी आप उनका एहतसाब कर सकते हैं कि आइंदा के लिए ऐसे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। ठीक, आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसी लेजिस्लेशन आपकी हो जिससे आइंदा उस काम के रास्ते भी बंद हो, नंबर 1, और नंबर 2, पार्लिमान और वो इदारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो बल्दियात हैं, सूबाई असम्बली हैं,
وہ بہتر ڈلیور کر سکیں اور بہتر انداز میں عوام کی خدمت کر سکیں. ٹھیک. اچھا جعفر صاحب، یہ سب کچھ تب ہوگا نا کہ چاہے بلدیات ہے، چاہے صوبہ ہے، چاہے وفاق ہے، الیکشنز بر وقت ہوں. تو 8 فروری کے الیکشن میں کوئی تاخیر کی بات تو نہیں ہے، سوچ تو نہیں ہے، تجویز تو نہیں ہے، حکمت عملی تو نہیں ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس پہ بھی مجھے تو بطور سیاسی کارکن شرمندگی ہے کہ اس وقت مطلب حالات یہ پیدا کیے گئے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اسمبلیاں توڑے تو نیچے 2 صوبے ایسے ہوں جہاں اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ آگے چلنا چاہیں تو پھر ان کو دوسری طرح سے کیا جائے، ریورس کیا جائے کہ جی وہ اسمبلیاں 8 فروری پہ آ جائے نا، 8 فروری پہ. جی 8 فروری پہ فی الوقت تک تو کوئی ایسی چیز نہیں لگتی، نہ نظر آتی ہے کہ جس وجہ سے تاخیر ہو، اور اگر کوئی تاخیر ہوئی تو وہ بہت ہی نقصان دہ ہوگی، صرف یہ نہیں کہ سیاستدانوں کے لیے یا سیاسی نظام کے لیے بلکہ ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ چودھری جعفر اقبال، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. ثاقب بشیر، آپ نے سنا چودھری جعفر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا اگر الیکشن میں تاخیر ہوتی ہے، مگر یہ بہت سی اب لوگ قانونی اور آئینی توجیہات بھی پیش کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان، ایک نے اعلان کر دیا ہے، دوسرے نے وہ جس کو کہتے ہیں مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، تو کیا اس کے بعد کوئی ایسا امکان تو نہیں ہو سکتا، کوئی وجہ تو نہیں ہو سکتی الیکشن میں تاخیر کی؟ کوئی وجہ ہو بھی نہیں سکتی. دوسرا یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن دنوں یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ پتھر پہ لکیر ہوگی. پھر انہوں نے جو ججمنٹ دی اس میں بھی بڑا کلیئر انداز میں انہوں نے لکھا، بلکہ انہوں نے ان کو بھی روکا کہ اس کے بعد آپ نے اس حوالے سے کوئی خدشات کا اظہار نہیں کرنا، خاص طور پر میڈیا کے حوالے سے انہوں نے ریمارکس پاس کیے، اگرچہ وہ آرڈر کا حصہ بعد میں نہیں بنا. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے 8 فروری سے آگے الیکشن جاتا نظر تو نہیں آتا. سپریم کورٹ جو اس وقت موجود ہے وہاں سے اگر کوئی یہ کہے کہ کسی نئے سیٹ اپ کی یا انتخابات آگے کرانے کی کوئی ایسی مہر یا تصدیق وہاں سے کروائیں گے، دوبارہ سے اگر کوئی ایسا معاملہ لے کے جائیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی ججز کسی بھی ایسے معاملے کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. بالکل، یہ بڑا ہی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے ساتھی صحافی، ویلاگرز، کالمنسٹ، تجزیہ کار جو ہیں وہ اب باقاعدہ تسلسل سے کچھ دنوں سے ان خدشات کا باقاعدہ اظہار کر رہے ہیں. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے عمران شفقت، جو ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، بڑے معروف ویلاگر ہیں، لاہور میں، تخت لاہور میں بیٹھتے ہیں. ان سے بھی معلوم کرتے ہیں. عمران شفقت صاحب، یوں تو تخت لاہور کو شاید اب الیکشن کی بھی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی جو 8 فروری کے الیکشن ہے اس حوالے سے کچھ ویلاگرز اور کچھ تجزیہ کاروں کی طرف سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو کیا ان تمام ویلاگرز اور تجزیہ کاروں کے ذرائع یا سورسز ایک ہی ہیں؟ آپ اس میں کوئی پیٹرن دیکھ رہے ہیں یا جنرلی کہیں یہ سوچ پائی جا رہی ہے مقتدر حلقوں میں کہ الیکشن میں تاخیر کرائی جائے؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، کہ اگر فرض کریں کہ آپ جو سپریم کورٹ کا وہ آرڈر ہے، آپ اس آرڈر کو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا ہے ان کی عدالت میں، اس آرڈر کو وقتی طور پہ سمجھیں کہ وہ آرڈر اس وقت نہیں ہے، تو پھر آپ کو صورتحال کیا لگتی ہے؟ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کی وہ سٹیٹمنٹ یاد کیجئے کہ جی کہ پہلے اکانومی ٹھیک ہونی چاہیے، یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، معاملہ ٹھیک ہونے چاہیے. اور نواز شریف صاحب کا آپ ذکر کر لیں، وہ لندن میں ہوں یا وہ دبئی کے ایئرپورٹ کے اوپر ہوں یا وہ پاکستان میں ہوں، وہ کہتے ہیں جی الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اور یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو اور پھر آج اگر آپ شیخ رشید صاحب کی گفتگو سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ذمہ داران کو کہتا ہوں کہ الیکشن بڑے ضروری ہیں، لیکن پاکستان کی اکانومی کے یہ حالات ہیں کہ یا تو بچوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے یا پھر ان کی فیس دی جا سکتی ہے. حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں. تو چیزیں، گزارش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ملک ہے جہاں پر ہم کوئی نہ کوئی تجربہ ہر وقت کیے رکھتے ہیں. کوئی نہ کوئی تجربہ جو ہوتا ہے وہ آن گوئنگ ہوتا ہے، وہ کوئی چل رہا ہوتا ہے.
تو یہ جو تجربہ تھا، اب اس کے اوپر پاکستان کی جو بڑی معتبر سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بڑا ان کا کلیئر سٹانس تھا کہ یہ سوغات، یہ تحفہ آپ کا لایا ہوا ہے، اس کو آپ ہی نے سمیٹنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تحفہ، وہ تجربہ، وہ اتنی صلاحیت کر چکا ہے سسٹم کے اندر، سسٹم کے باہر، کہ وہ جو روٹین کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یا جو روٹین کی گورنمنٹس ہیں، روٹین کی، وہ جو معمولات جو زندگی ہے ان کے فریم ورک کے اندر رہ کے وہ اتنی ڈسکریڈٹ کر دی گئی ہیں کہ وہ اس سسٹم کو یا اس جو کہہ لیں کہ جو تجربہ ناکام ہوا تھا اس کا جو ملبہ ہے وہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اب چاروں ناچار سپریم کورٹ کا حکم ہے وہ ماننا پڑے گا۔ تو اب وہ اس کو کس طرح کر کے اس کے اندر راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ ہم نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ باتیں جو ہماری آپس کی ہوتی ہیں صحافیوں کی، وہ جو خبریں ہوتی ہیں وہ ہر خبر نیشنل میڈیا کے اوپر بھی نہیں دی جا سکتی، ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خبریں تو بڑی عجیب و غریب قسم کی چل رہی ہیں۔ اچھا، یہ جو خبریں ہیں عمران شفقت صاحب یہ تاخیر کے حوالے سے، کیا یہ ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں کہ جو مخصوص سیاسی سوچ کی حامل پارٹیاں ہیں وہ اپنے آپ کو الیکشنز کے لیے بر وقت منظم نہ کر سکیں، اس کی تیاری نہ کر سکیں، یا لوگ کوئی حتمی سیاسی فیصلے نہ کر سکیں اپنی وفاداری کے حوالے سے؟ منظم طریقے سے نہیں پھیلائی جا رہی۔ میں دیکھیں، مجھے جو یہ خبر ملی وہ میں آپ کے شہر میں تھا، اسلام آباد میں، مجھے یہ خبر وہاں پہ ملی، اور خبر جو تھی وہ یہ رپورٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی خبر پھیلائی جا رہی ہے اور کون سی خبر چھپائی جا رہی ہے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ ابھی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ بڑی جناب کنٹرول میں کی ہوئی ہیں انہوں نے۔ جب آپ کچھ حرکتیں کرنی شروع کرتے ہیں تو وہ پھر چیزیں جو ہیں، جو آپ کے ایکٹس ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں لوگوں کو، جو آپ کو بیٹھ کے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام یوں ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر جب آپ اس کے پیچھے لگتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے۔ تو یہ خبر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پیٹرن ہے جس کے تحت یہ پھیلائی جا رہی ہیں خبریں۔ میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا کہ پاکستان کے جتنے پاور پالیٹکس کے پلیئر ہیں آپ ان سب کو سامنے رکھ لیں، اور ان کے جو انتخابات اور پروجیکٹ عمران خان جو ہے، اور پھر اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس کے بعد ان کے سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ اس میں سے نکال دیں تو پھر صورتحال کیا بنتی ہے۔ ٹھیک، ابھی بھی اگر فرض کریں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پلی لے کے سپریم کورٹ چلے جاتی ہے کہ جی کہ یہ معاملہ درپیش ہے، سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کے اوپر رجوع کر دیتی ہے۔ میں ایک یہاں پہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، رجوع سے مراد یہ ہے کہ ریویو وہ کہتی ہے کہ جی اس پہ سوچ لیتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، بحث ذرا لمبی چل نکلتی ہے۔ سر جب آپ کی ول نہ ہو تو پھر بڑے سارے کام جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے اوپر بھی جو پلان کرنے والے ہیں وہ ان سے جب بات آپ کریں کہ جو کہتے ہیں کہ جی کہ ہاں یہ والا معاملہ تو یوں نہیں ہو سکتا، میں پولیٹیکل سائیڈ کی بات کر رہا ہوں، پولیٹیکل پارٹیوں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو انتخابی عذرداریاں ہیں ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے، اگر یہ ضرورت سے زیادہ آ گئی ہائی کورٹس میں تو پھر ہائی کورٹس جو ہے وہ کیا 24 گھنٹے عدالتیں لگا کے بیٹھیں گے؟ پوری کی پوری ہائی کورٹ جو ہے وہ عذرداریاں سننے بیٹھ جائے گی، کیا کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ جو کام تبھی اچھے ہوتے ہیں جب کام کرنے کا ارادہ ہو۔ بہرحال یہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اور یہ عذرداریوں کے حوالے سے بھی جب وہ شیڈول بنایا جا رہا تھا تو انہوں نے یہ تمام امکانات کو ضرور سامنے رکھا ہوگا۔ اور لگ یہ رہا ہے عمران صاحب آپ کی باتوں سے کہ ہمارا ملک ابھی بھی ایک تجربہ گاہ بنا ہوا ہے، اور بدقسمتی سے ہماری 25 کروڑ عوام کو، انسانوں کو عوام یا انسان سمجھنے کی بجائے کسی تجربہ گاہ کے چوہے سمجھا جا رہا ہے، جن پہ بار بار تجربہ کرنا شاید کسی کے لیے ضروری ہے۔ ہم اس کے اوپر بھی بات جاری رکھیں گے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے۔ دو سیاستدانوں نے ایک بڑی ہی عجیب بات کی ہے۔ ایک سیاستدان کہتے ہیں، بڑے سینئر سیاستدان ہیں، کہ ساروں کی نظریں اسٹیبلشمنٹ پر ہیں، اور دوسرے سیاستدان کہتے ہیں کہ آنے والے الیکشن جو ہیں اس میں کسی کو بھی 2/3 اکثریت تو کیا شاید اکثریت بھی نصیب نہ ہو۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں یہ بات کس نے کی اور ان کا مطلب کیا ہے۔ السلام علیکم،
پروگرام صحافی میں مطیع اللہ جان اور میرے ساتھ آج موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر، اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے جناب چودھری محمد جعفر اقبال، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں اور سابق وزیر مملکت پورٹس اینڈ شپنگ بھی رہ چکے ہیں۔ چودھری جعفر اقبال صاحب، بڑی تیزی سے سیاسی معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جو مقدمات آج سے تقریباً 7 سال پہلے پاناما کے بڑے چاہ، بڑی محبت اور 2 سال کی محنت سے بنائے گئے تھے نواز شریف پہ، آج ان مقدمات کے حوالے سے بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی معلومات منظر عام پہ آ رہی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نواز شریف صاحب کی جو اپیلوں کی سماعت تھی اس میں بھی بڑی ہی دلچسپ معلومات سامنے آئی ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت رہائی کے دھانے پر کھڑے ہیں، اور احتساب عدالتوں میں جو پاناما کے کیسز چلتے رہے ہیں ان کے بارے میں جو انکشافات ہیں، ان میں سے ایک تو آج خود چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ پاناما ٹرائل جو احتساب عدالتوں میں اس وقت ہو رہا تھا نواز شریف اور شریف خاندان کے حوالے سے، اس میں نہ تو عدالت کو پتہ تھا نہ ہی نیب کو پتہ تھا کہ ملزم کون ہے، الزام کون ہے، الزام کیا کیا ہیں اور کس کس پہ الزام ہیں، اور ایون فیلڈ میں اصل ملکیت کا الزام کس پہ ہے، بے نامی داروں کا الزام کس پہ ہے۔ تو آپ کو کچھ حیرانی نہیں ہو رہی کہ یہ سب کچھ اگر پہلے یہ سوالات عدالتوں کی طرف سے اٹھا لیے جاتے ہیں تو شاید اس ملک کو ان 7 مشکل سال سے گزرنا ہی نہ پڑتا؟ کیسے لگ رہی ہے آج کل آپ کو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی؟ بہت شکریہ مطیع بھائی، اور ساتھ بیٹھے ہوئے ثاقب بشیر صاحب کو بھی میرا سلام اور سننے والوں کو بھی سلام۔ آپ نے لفظ استعمال کیا بہت تیزی سے، مجھے تو لگتا ہے کہ بہت تاخیر سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو آپ نے کہا حیرانگی تو تب بھی ہمیں اتنی ہی تھی جتنی شاید آج یہ چیزیں سن کر۔ اس وقت میرے آپ پہ اور بہت سارے ہم جیسے لوگوں پہ تو بہت ساری پابندیاں تھیں اور گفتگو کاٹ دی جاتی تھی اور بات ہماری اس طرح سے آن ایئر ہو نہیں پاتی تھی، اور دوسری طرف جو ان کیسز میں صرف شور کرنے والے تھے حقائق کو پس پشت رکھ کے، ان کو بڑی پذیرائی تھی، اور بہت بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز سے لے کے اور وہ 5th جنریشن وار جس کو کہہ رہے تھے، اور بعد میں آنے والے وقت میں یہ بھی پتہ چلا کہ جی بہت سارے تو لوگ اس وقت صوبائی حکومتوں کے پے رول پہ تھے جن کا کام ہی یہ تھا یہ چلانا کرنا۔ تو بہت حیرانگی تھی تب بھی جب ہم پیش ہوتے تھے عدالت میں، بات کچھ ہو رہی ہوتی تھی، ہم کچھ کہہ رہے ہوتے تھے، ہمارے وکلا کچھ کہہ رہے ہوتے تھے، لیکن پروجیکشن جس چیز کو ملتی تھی وہ تھا جو چاہنے والے اس وقت چاہ رہے تھے۔ اور آج کے جو ریمارکس آپ نے چیف جسٹس صاحب کے عامر فاروق صاحب کے دیے، اس سے پہلے بہت سارے ریمارکس سپریم کورٹ دے چکی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا جو کیس تھا اس کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ دے چکی ہے، جو احتساب عدالت میں وہاں لاہور اور پیشیاں اور اس کے بعد کہ وہ جی 5-10 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا کیسے آیا، تو وہ سارا صاف لکھا ہوا تھا کہ میاں نواز شریف کے اکاؤنٹ سے مریم بی بی کے اکاؤنٹ میں آیا۔ اس کے باوجود نیب والوں نے یہ لکھا تھا کہ جی ذرائع معلوم نہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ بہت حیران تھی کہ جب باپ کے اکاؤنٹ سے بیٹی کو پیسے مل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ذرائع معلوم نہیں۔ اسی طرح تب بھی ہمیں حیرانگی ہو رہی تھی کہ میاں نواز شریف کا تو پاناما میں نام نہیں ہے کہیں، میاں نواز شریف کے نام تو کوئی آف شور کمپنی کبھی رہی نہیں برطانیہ میں، اگر ان کی فیملی کے دوسرے احباب کے نام رہی تو وہ الگ چیز ہے، لیکن ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے کیس میاں نواز شریف پہ بنا، اور وہ بڑے عجیب و غریب فیصلے تھے، تب بھی ہم ان کے اوپر بات کرتے تھے۔ آج تیزی سے نہیں تاخیر سے، اور اس تاخیر میں ہم نے کیا کچھ گنوا دیا، سیاست بھی گنوائی، اخلاقیات بھی گنوائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملک کی معیشت کو ہم نے تباہی کے دانے پہ لا کھڑا کیا۔ چودھری صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت بدل گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز صاحبان تو وہی ہیں، چیف جسٹس عامر فاروق بھی یہی تھے آج سے 6-7 سال پہلے، اور آپ بھی یہی تھے، تو آخر بدلا کیا ہے؟ اب آپ کو کیا امید نظر آنا شروع ہوگی ہے؟ بدلا کیا ہے؟ بدلا یہ ہے کہ جناب عمران خان کو جس پروجیکٹ کے تحت لایا گیا
اور جس طرح سے جن لوگوں نے ان کی پذیرائی کی اور جو ان کی خواہشات تھیں وہ اس ملک اور قوم کے سامنے بڑی کھل کے آ گئیں، اور کھل کے آنے کے بعد میرے خیال ہے ان سب کو پشیمانی بھی ہے، اور آج وہ پاکستانی سیاسی تاریخ کا حصہ نہیں ہیں وہ لوگ، اور شاید کل کو بھی وہ نہ بن پائیں۔ کن کو پشیمانی ہے جی کن کو پشیمانی ہے؟ کن صاحب کو؟ کن صاحب کو پشیمانی ہے؟ ہاں آپ نے کہا نا آج یہ تو آج سے پہلے آپ کے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے 2-3 کوٹیڈ ان کوٹیڈ اور جو وہ انٹرویوز تھے ان کے اندر کیا تھا سارا؟ آپ کو بھی انٹرویو سے ہی پتا چلا کہ وہ کیا کرتے رہے؟ نہیں، ہم نے تو بھوگتا ہے وہ سارا کچھ، ہمیں تو اپنی جان پہ بھوگتا ہے، ہمیں تو سارا اس وقت بھی پتا تھا، اور یہ گورنمنٹ عدم اعتماد کے ذریعے جب ملی اس سے بہت پہلے تک، جب گجرانوالہ میں جلسہ ہوا جس میں پہلی دفعہ میاں نواز شریف نے ان کرداروں کے نام لیے، اس جلسے سے پہلے تک اور اس سے جلسے کے بعد عدم اعتماد تک ہمارے لیے تو وہی لاٹھی گولی کی سرکار تھی، وہی پرچے تھے، وہی سارا کچھ تھا، ہم نے تو وہ سارا بھوگتا ہے، ہمیں تو پہلے ہی نظر آ رہا تھا، لیکن ان صحاب کو اپنی اس بات پہ ضد تھی، اور وہ ایک پیج کی باتیں بھی چلتی رہیں، سیم پیج کی باتیں بھی چلتی رہیں، اور وہ مطلب نکے کے ابا کی ساری وہ جو تفصیل ہے اور وہ سارا پوری قوم نے دیکھا، ہم نے تو ڈائریکٹ بھوگتا ہے وہ سارا، ہمیں تو تب بھی معلوم تھا کہ کون کیا کر رہا ہے اور کہاں کیسے ہو رہا ہے۔ اچھا جعفر اقبال صاحب، کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ نکے کا ابا اور نکا ابھی دونوں زندہ ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ بس نکا بدل گیا اور ابا بدل گیا ہے۔ اللہ انہیں زندہ رکھے جس نکے کی میں بات کر رہا ہوں اور جس ابا کی میں بات کر رہا ہوں، اور ان کی صحت سلامتی کے لیے دعا مانگیں گے، ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے جعفر صاحب کہ نکاح بھی بدل گیا ہے، نکاح بھی بدل گیا اور ابا بھی بدل گیا ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے جی۔ اچھا دیکھیے، میری جو اپنی اگر میں پیچھے بہت ضیاء صاحب کے دور سے جس کا بہت تھوڑا معلوم ہے، اور اس سے اگلا جو پرویز مشرف صاحب کا آیا، وہ بطور سیاسی کارکن اس کو جھیلا اور بھگتا، اور پرویز الہی صاحب گجرات میں وزیر اعلیٰ تھے اور سارا جو سلسلہ تھا، تو تب پرویز مشرف صاحب نے بھی یہ ساری کہانیاں گھڑی تھی، تب بھی یہ باتیں ہوئی تھی، تب بھی میڈیا کو اس طرف استعمال کیا گیا تھا، اور پھر بعد میں وہ مجبور ہوئے کس بات پہ کہ نہیں، فیصلے وہی بہتر ہیں جو عوام کرتی ہے۔ ٹھیک، اب بہرحال آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی بھی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ زیر عتاب ہے، میڈیا ابھی بھی آزاد نہیں ہے؟ اب آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے؟ میں نے کہیں بھی یہ بات نہیں کی کہ آج سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے، اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میڈیا بالکل آزاد ہے، اور میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ وہ جماعت زیر عتاب ہے، لیکن زیر عتاب ہونے کی مختلف وجوہات ہیں۔ اگر میری اور میری جماعت کی بات کی جائے تو ہم 2014 کے دھرنے سے زیر عتاب ہیں، اور عتاب ہمارے اوپر کس لیے تھا کہ ہم موٹر ویز بنانے نکلے تھے، بجلی کے کارخانے لگانے نکلے تھے، ہم رشیا اور ترکی کو ساتھ ملا کے اور اس سی پیک کو آگے تک لے جانے کی باتیں کر رہے تھے، ہم انڈیا سے وہ باتیں جو جنگ کے ذریعے ہونی ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنے کے لیے تیار تھے۔ ہمیں تو سزا ان باتوں کی ملی اور زیر عتاب ہم آئے۔ ہمیں سزا سادہ لفظوں میں کہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا نا جی، اسی 28 مئی والے یا 9 مئی والے نہیں، اور جو ابھی جن کو سزا مل رہی ہے ان کو سزا تو آپ ایک لمبی داستان ہے۔ ان میں سے جس کارکن کو پکڑا گیا اس نے عمران خان کی سیاست کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے ہیں، وہ رشوت کی بات ہو، سیاسی عہدے بانٹنے کی۔ میاں نواز شریف کو چھوڑ کے جانے والے بھی کوئی ایک بندہ بتا دیں جس نے کہا ہو کہ میاں نواز شریف نے کرپشن کی ہے یا مجھے کہا ہے کرپشن کرنے کے لیے، نہیں آپ کو ملے گا۔ کوئی ایک آدمی ایسا مل جائے کارکن جس نے کہا ہو کہ میاں نواز شریف یا جماعت نے جو ہے وہ قومی املاک کو نقصان پہنچانے کا کہا یا کوئی منصوبہ بندی کی۔ لیکن یہ آج کل جو کہہ رہے ہیں جعفر صاحب، یہ کوئی رضاکارانہ طور پہ تو نہیں کہہ رہے نا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، یہ کوئی نہ کوئی پریشر تو ہے نا ان پہ، جو پریس کانفرنس کرتے ہیں، جو انٹرویو دیتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ مطیع اللہ صاحب، پریشر ہمارے اوپر تھا، دہشت گردی کے یہی پرچے تھے، یہی جیلیں تھی، اور یہ مجھ سے زیادہ تو میں سلوٹ کرتا ہوں احل چیمہ صاحب کو، فواد حسن فواد صاحب کو، مفتاح اسماعیل صاحب کو، عمران شیخ صاحب جو پی ایس او کے ایم ڈی تھے ان کو،
کہ ہم تو سیاسی کارکن ہیں نا. تو آپ یہ مان رہے کہ آپ پہ بھی پریشر تھا اور آج بھی پریشر ہے, صرف فرق یہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر یہ پریشر تھا نا جی, ابھی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ سچ کے اوپر کھڑے رہے. ابھی بھی وہی پریشر ہے کہ نہیں ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ نے برداشت کیا اور ان سے برداشت نہیں ہو رہا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ہم نے برداشت اس لیے کیا کہ ہم حق پر تھے, ہمارے قائد نے کوئی جرم ایسا نہیں کیا, ہماری جماعت نے کوئی ایسا نہیں کام کیا. پریشر تو جس آدمی نے بھی دنیا کے اندر کوئی بڑا اور اچھا کام کیا ہے, آپ صحافت کرتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک بہتر پوائنٹ آف ویو جو ہے, یا ایک نیوٹرل, یا ایک جو رائے عامہ ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں کہ لوگ کس معاملے میں. تو آپ کو بھی وہ حقیقت پہنچانے میں بہت ساری رکاوٹیں اور دشواریاں آتی ہیں. آپ کبھی نہیں رکے کیونکہ آپ حقیقت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جو حقیقت کو لے کے نہیں چل رہے ہوتے, کسی کے اعلی کار بنتے ہیں, ان کے ساتھ پوری انسانی تاریخ میں یہی کچھ ہوا ہے. بہرحال پوری حقیقت کو تو لے کے کوئی بھی میڈیا پہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ پوری حقیقت بیان کر پا رہے. میں ثاقب بشیر صاحب کو بیچ میں شامل کرنا چاہتا ہوں اس گفتگو میں. ثاقب بشیر صاحب, آج کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی ہے وہ تو دیکھ کے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عدالت ہے, یہ وہی ججز ہیں کہ جو آج سے 6 سال پہلے جب نواز شریف صاحب یا نون لیگ کی درخواستیں آتی تھی تو اس وقت تک تو جیسے جس کو کہتے ہیں جیسے جانتے نہیں پہچانتے نہیں, اور آج تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے معزز عدالت جو ہے وہ رو پڑے گی, اتنا ظلم ہوا ہے میاں صاحب پہ. جی بالکل, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس وقت رویے جو ہے وہ جوڈیشری کے مختلف تھے اوپر سے لے کر نیچے تک, اور اب جو ہے وہ رویے بدل چکے ہیں. لیکن آج جو بینچ کی جانب سے جو ریمارکس, جو آبزرویشنز آ رہی تھیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس وقت کی جو سپریم کورٹ ہے یہ اس کے خلاف چارج شیٹ ہے. جو ایک مانیٹرنگ جج تھے وہ مانیٹرنگ کر رہے تھے, اور نیچے جو کیس بنا اتنا جو ہے وہ فیک اور فریولس قسم کا کیس اس طرح بنایا گیا کہ جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے, کہ جج کہہ رہے ہیں کہ اس کا چارج ہی ٹھیک طریقے سے فریم نہیں ہوا. تو آپ پوری بنیاد جو کھڑی ہوتی ہے پوری کیس کی, اگر آپ نیکسٹ سٹیج پہ ہی نہ جائیں کہ چارج ہی ٹھیک فریم نہیں ہوا, نیب شواہد ٹھیک طریقے سے جج نہیں کر سکا, پھر سپریم کورٹ نے جس طرح یہی ہوتا ہے نا کہ جب سپریم کورٹ ایک ٹرائل لیول کے کسی کیس میں انوالو ہو جاتی ہے تو جو فیئر ٹرائل کا سارا پروسیس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس میں بھی یہ بھی ہوا کہ سپریم کورٹ جب انوالو ہوئی تو جو جے آئی ٹی رپورٹ انہوں نے اپنے لیے منگوائی تھی وہی نیب لے کر آج تک چلتا رہا. آج تک پہلے تو احتساب عدالتوں میں, پھر ہائی کورٹس میں جب یہ کیس لگا نیب کہتا تھا جی جے آئی ٹی رپورٹ. تو وہ سوال آج پھر آیا کہ نیب نے کیا کیا ہے, تو جواب اس کا یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں کیا. نیب نے اس پورے کیس میں کچھ نہیں کیا, اس پہ ریلائی کیا انہوں نے جو رپورٹس تھیں. پھر ایک اور بڑا ایک اسپیکٹ سامنے آیا کہ جو 9A4 میں تو بریت ہوئی ہے, مطلب, اور اس میں کرپشن کے اور ڈس آنیسٹی کے اور انفیئر مین سے آپ نے کوئی اثاثے بنانے کا جو چارج تھا اس میں تو بریت ہوئی ہے. مطلب 6 جولائی 2018 کو ایون فیلڈ ریفرنس میں جو نواز شریف صاحب کو سزا ہو رہی تھی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن سے بری ہیں, ان کو آمدن سے زائد اثاثہ جات میں صرف جو ہے وہ 9A5 میں سزا ہے, اور پھر نیب نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا. تو یہ سارا میرا یہ خیال ہے کہ جیسے جیسے یہ کیس کھل رہا ہے یہ بنیادی طور پر اس وقت کی سپریم کورٹ جو تھی, سپریم کورٹ کے جو ججز تھے ان کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے. اب جو جے آئی ٹی تھی, جے آئی ٹی کے ٹی او آرز وہ پتہ کر رہے تھے, ٹی او آرز کیا تھے, جے آئی ٹی نے کیا کیا اس کیس میں, وہ بنیادی طور پر انڈائریکٹلی سپریم کورٹ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ ایک سبق بہرحال سیکھنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی ایسا کیس بنائیں گے جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو تو پھر آپ کو بھگتنا بھی پڑتا ہے. تو آج سارے وہی جو اس وقت کے ججز تھے, ثاقب نثار, آصف سعید کھوسا اور دوسرے تیسرے جتنے ججز تھے, سب کے نام اس میں آئیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اس وقت کے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ نے گھر بھیج دیا اور ان پر فار لائف جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار بھی لٹکا دی. ٹھیک, مگر ثاقب بشیر صاحب, ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں جو بے شرم بااختیار لوگ ہوتے ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, بھگتنا تو نظام کو پڑتا ہے, عوام کو پڑتا ہے, اس ملک کو بھگتنا پڑا ہے. اور یہی سوال لے کے میں جعفر اقبال صاحب کی طرف جاؤں گا مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جہاں 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے, وہیں پہ کچھ سیاستدان بڑی سیاسی جماعتوں کے, نون لیگ بھی ہیں اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہیں, 2 بڑی جماعتوں کے,
ان کا یہ کہنا ہے، پہلی بات تو یہ کہ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی نظریں اسٹیبلشمنٹ پر لگی ہیں۔ تو ثاقب بشیر صاحب، پہلے میں آپ کی طرف یہ آنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف رضا ربانی صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو ویسے تو وہ خود رضا ربانی صاحب کی بھی نظریں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی لگی رہی ہیں، تو یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ مایوسی کا ایک پیغام ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام ہے کہ جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے؟ میرا خیال ہے دونوں پیغامات ہیں۔ مایوسی کا عنصر بھی یقینی طور پر ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، اپنی پاپولیرٹی پہ اعتماد نہیں ہے کہ ان کو اتنی پاپولیرٹی ان کے پاس ہے کہ وہ عوام میں جائیں گے، عوام ان کو منتخب کر دیں گے اور حکومتیں ان کو دے دیں گے۔ یہ عنصر ظاہر سی بات ہے، اس میں ایک یہ مایوسی والا فیکٹر بھی ہے، اور دوسرا جو ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کو اگر دیکھا جائے تو وہ بات تو انہوں نے وہی کی ہے کہ 2018 اور 2023 کے دو الیکشنز کو اگر ہم دیکھیں تو دونوں میں ایک واضح جو ہے وہ فرق ہمیں نظر آتا ہے کہ 2018 میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی خوش تھی، 2023 میں مسلم لیگ نون بہت خوش جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور دونوں میں جو ایک مشترکہ ایک فیکٹر جو ہے نظر آتا ہے وہ وہی ہے جس کی طرف رضا ربانی صاحب جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اٹ مین کہ پولیٹیکل پارٹیز خوش ہوتی ہیں اس بات پہ جب وہ اپوزیشن میں ہوں، جب ان کو حکومت سے نکالا جائے، جب وہ عوام کے پاس جاتے ہیں تو ان کے بیانیے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان کو اگر کہیں سے آشیرواد مل جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ اگر انہوں نے ایک لائن بنا لی تو ان کو حکومتیں مل سکتی ہیں، اقتدار مل سکتا ہے، تو وہ خوش ہوتی ہیں۔ 2018 اور 2023 میں ہمیں یہی نظر آیا ہے۔ بہرحال رضا ربانی صاحب کا بھی ایک اور تکنیکی اعتبار سے معاملہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے خود تو ڈائریکٹ الیکشن لڑنا نہیں ہوتا، وہ تو بطور ایک ٹیکنوکریٹ، ایک سینیٹر ہی سامنے آ سکتے ہیں، تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے گلہ کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ بیچارے تو گلہ بھی نہیں کر سکتے۔ عمران شفقت صاحب، آپ کیا کہیں کہ رضا ربانی کے اس بیان سے؟ اور ایک اور بیان بھی میں پڑھ دیتا ہوں، شاہد خاقان جو سابق وزیر اعظم ہیں، وہ کوئی صرف رضا ربانی صاحب کی طرح سابق چیئرمین سینٹ نہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت تو کیا سادہ اکثریت بھی کسی پارٹی کے نصیب میں نہیں ہوگی۔ تو شاہد خاقان صاحب جو ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کس کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ گلہ کر رہے ہیں یا وہ تجزیہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اب تو ان کی سمجھ نہیں آ رہی وہ سیاستدان روایتی ہیں یا وہ انقلابی ہیں۔ مجھے تو ان کی جو سیاست ہے وہ شاید وہ جو کر رہے تھے وہ تیسری دفعہ بلکہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی کوشش تھی۔ یہ وزیر اعظم کا عہدہ اسی طرح کا ہی ہے کہ جو ایک دفعہ اس پہ بیٹھ جائے یا اس آفس میں آ جائے اس کا پھر نکلنے کو جی نہیں چاہتا، اسے نکالا ہی جاتا تو جی اسے نکالا ہی جاتا ہے، اسے نکالا ہی جاتا ہے۔ اور شاہد خاقان نبازی صاحب کے متعلق جو اب لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہمارے جو جن سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی گیم کر رہے تھے، اور اپنی گیم کے دوران انہوں نے پارٹی کے 2 قائدین کو آپس میں لڑوانے کی بھی کوشش کی۔ بہرحال وہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا ان کی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس سارے عمل میں کوئی رول ہے؟ اور کیا اسٹیبلشمنٹ کسی کو سادہ اکثریت یا 2/3 اکثریت دلوانا چاہے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ عوام کے دم خم کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں اور اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر لڑتے ہیں، تو اگر آپ نے بالکل خالصتاً عوام کے لیے کچھ کیا ہوتا ہے تو پھر آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ جا کے لڑتے ہیں۔ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ ہو، اسٹیبلشمنٹ کی مطلب کوئی رشتہ دار دائیں دنیال ددیال والے بھی ہوں تو وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر اب کیا صورتحال ہے؟ اب کیا ہے؟ اب صورتحال وہی ہے کہ دیکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ بیسیکلی تو پچھلے جو 4 سال کی حکومت تھی، میں یہ 16 ماہ سے پچھلے جو ہیں، وہ کون حکومت کر رہا تھا؟ وہ آج میں خواجہ سعد رفیق صاحب کا وہ میں ایک ویڈیو کلپ ہے وہ میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے وہ مارشاء اللہ تھا نقاب میں۔ تو وہ اگر عمران خان صاحب تو خود اعلان برات کر چکے ہیں کہ میں نہیں تھا، وہ تو کوئی اور تھا، تو پھر یہ جو 16 ماہ کی حکومت اس سے پیچھے گزری ہے وہ کون کر رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت ہم کر رہے تھے لیکن ہم تو گن سمیٹ رہے تھے، ہمیں تو گن سمیٹنے کے لیے لایا گیا تھا۔ اگین خواجہ سعد رفیق صاحب کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہمیں پہلے
ملک سنبھالنے پہ لگا دیا اور پیچھے سے دھکا دے دیا ضمنی انتخابات میں. تو یہ گلے وہ کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ پچھلے جو 2017 سے آنورڈ پاکستان جو ہے وہ نقاب پوش ایک ماشاء اللہ کے تحت ہی چل رہا تھا. اس لیے یہ پولیٹیکل پارٹیوں کا جو کانفیڈنس شیٹر ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ تو ایکٹر تھے, یا اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو صرف اتنا کیا کہ ان کے کہنے کے اوپر آ کے ملک بچانے کی انہوں نے کوشش کی اپنی طرف سے. کس نے؟ تو ایسا کوئی کام, اب دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی ایک, میں نیوٹرل ہو کے میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی وہ بتا سکتا ہے کہ وہ انتخابات میں جائے تو کہے کہ یہ ہمارا کارنامہ ہے؟ کوئی کارنامہ ہی نہیں ان کا, ماں سوائے اس کے کہ جی ہمیں نکال کے پھر چوروں کو لے آئے. آج بھی عمران خان صاحب کو کہہ دیں کہ جی کہ آپ ہی ہیں تو ان کے مسئلے ختم ہو جائیں گے, ان کا انقلاب بھی ختم ہو جائے گا اور ان کا سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تو پبلک کے لیے, عوام کے لیے تو سر انہوں نے بھی نہیں کیا. تو اس لیے ان انتخابات میں یہ جو کانفیڈنس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ سیاسی جماعتوں کا کردار 2017 سے آنورڈ ہے ہی نہیں. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ انتخابات ہونے نہیں چاہیے یا لوگ ووٹ ڈالنے نہیں نکلیں گے؟ جی انتخابات پورے ہونے چاہیے, عین وقت کے اوپر ہونے چاہیے. جو خدشہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنے والی پولیٹیکل پارٹیوں کو, وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے گی تو آنے دیں یار. بہرحال پہلے بھی تو آئی تھی نا, پہلے بھی آئی تھی, بالکل آئے گی تو پھر کیا ہو جائے گا. وہ اگر اچھا کام کریں گے بچ جائیں گے, چیزوں کو ان کے اپنے بلبوتے کے اوپر چلنے دیا جائے. چلے بہرحال حکومت جس کی بھی آئے, لیکن اس کی آئے جس کی آئے, مطلب حکومت وہ کرے جو حکومت میں ہو. یہ ہم یہ توقع کرتے ہیں. بظاہر ایسا ہوتا شاید نظر نہیں آ رہا بدقسمتی سے. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ کو یاد ہے عمران شفقت صاحب کے ایک طوفان بدتمیزی ہم نے دیکھا لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر, جو کئی سال تک جاری رہا. پھر سعودی عرب میں جو گالم گلوچ ہوئی مقدس جگہوں پر وہاں پہ, اور پھر سعودی حکومت نے کریک ڈاؤن کیا. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ابھی بھی جاری ہے. ایک ابھی آج ہی اڈیالہ جیل کے باہر بشرا بی بی جو ہے, ان کی گاڑی پہ کچھ لوگ باقاعدہ انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور بڑے نازیبا قسم کے جملے بھی کسے اور نعرہ بازی بھی کی. اور دوسری طرف ہم سن رہے ہیں کہ لندن میں بھی جو بیرسٹر شہزاد اکبر ہیں ان کے اوپر مبینہ طور پہ تیزاب پھینکا گیا اور انہوں نے پولیس کو رپورٹ بھی کیا. بہرحال اب یہ جو واقعہ لندن میں ہوا ہے, اگر یہ پاکستان میں ہوتا تو ہم فوری طور پہ شاید کسی کو بھی مورد الزام ٹھہرانے کی پوزیشن میں ہوتے, مگر اب یہ لندن میں شہزاد اکبر صاحب کو بھی ہمت نہیں ہوئی کہ کسی پہ وہ الزام لگا دیں. انہوں نے سمپل یہ کہا ہے کہ پولیس تفتیش کر رہی ہے, اور شاید انہیں بھی اعتبار ہے پولیس پہ اور ہمیں بھی اعتبار ہے کہ وہ بندے تک پہنچ جائیں گے. تو ثاقب بشیر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ اڈیالہ جیل کے باہر جو واقعہ ہوا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اڈیالہ جیل کا واقعہ تو ظاہر سی بات ہے, جو بشرا بی بی ہیں ان کے حوالے سے چیزیں آ رہی تھیں. پہلے خاور مانیکا کا انٹرویو آیا, پھر انہوں نے وہاں پہ ایک دعویٰ دائر کیا, استغاثہ دائر کیا, اس پہ انہوں نے بیان بھی دے دیا, اور جو انہوں نے بیان دیا وہ بھی بڑا جو ہے وہ خوفناک ہے. اس کے بعد آج کی جو وہاں پہ تھی, میں نے کوشش کی کہ چیک کریں کہ وہ کون لوگ تھے, تو وہ کو معلوم تو نہیں ہوا کہ وہ کسی پارٹی کے تھے یا کون تھے, مطلب ان نون کوئی لوگ تھے جنہوں نے نعرے بازی کی. اور ویڈیو تو ہے, ہاں ویڈیو میں نظر لیکن کوئی بھی پارٹی انہیں جانتی نہیں ہے. جی پارٹی جانتی نہیں ہے کہ مطلب وہ کسی پولیٹیکل پارٹی ہوتا ہے نا کہ کسی پولیٹیکل پارٹیز اپوننٹ کے تھے, ایسا نہیں ہے. تو عام شہری بھی کہہ سکتے ہیں, ان نون تھے, وہ عام تھے جو جذبات کا اظہار کر رہے ہوں گے. نہیں, وہ محب وطن شہری بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ تھے. لیکن جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا, میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو چیزیں پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے دور میں اپنے مخالفین کے خلاف کرتی رہی ہیں, اب ایکس وائی زی ان کے کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں اب ان کے خلاف اپنے خلاف جو ہے وہ ہو رہی ہیں, اپنے خلاف بھی ہو رہی ہیں. میں عمران شفقت صاحب کوئکلی آپ کیا کہیں گے بشرا بی بی کی گاڑی کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو کام کسی کے اشارے کے اوپر اپنی پارٹی کے کارکنوں کے ذریعے کروایا کرتی تھی یا اب بھی کرواتی ہے, وہ کام پاکستان کی دیگر پولیٹیکل پارٹیوں نے نہیں کیے ان کے ساتھ. یہ خوش آئند بات ہے. ٹھیک ہے, یہ سیاسی ورکر مجھے کسی بھی لحاظ سے سیاسی ورکر نہیں لگ رہے تھے.
سیاسی ورکر کسی کی کال کے اوپر آتا ہے. سیاسی ورکر جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی شناخت لے کے آتا ہے, کسی جھنڈے کی صورت میں ہوتی ہے, کسی بیج کی صورت میں ہوتی ہے, اور پھر وہ میدان میں موجود رہتا ہے اور اس کے آنے کا بھی پتہ چلتا ہے, اس کے جانے کا بھی پتہ چلتا ہے. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس کام کے لیے کسی سیاسی پارٹی کا کوئی کارکن جو ہے وہ دستیاب نہیں تھا. بہرحال آپ کو اس بات کی خوشی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ تو بڑے افسوس کی بھی بات ہے ایک لحاظ سے. یہ خوشی کا مقام تو بالکل نہیں. خوشی میں نے جس سینس میں کی ہے وہ خوشی کی بات یہ کہ پولیٹیکل ورکر ہمارا اس طرح کے کام نہیں کرتا. ہاں, پولیٹیکل ورکر نے تو شاید پہلے بھی کبھی نہیں کیے ہوں گے. بٹ عمران شوکت صاحب آپ کا اور ثاقب بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.